बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। 27 दिसंबर 2007 की वो शाम हमें अच्छी तरह याद है, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जलसा खत्म करके वापस जा रही थीं कि अचानक धमाके की आवाज आई। यूं लगा जैसे पैरों तले जमीन निकल गई। खूनी शाम पर एक निगाह डालते हैं इस रिपोर्ट में। 27 दिसंबर 2007 की सुबह से शाम तक जयाले पुरजोश थे, तो बेनजीर भुट्टो भी धमकियों के बावजूद पुरुमीद थीं। और फिर सूरज ढलने के चंद लम्हे बाद क़यामत टूट पड़ी। दुख्तर मशरक की रुखसत पर गमजदा लोगों ने चीजों को ही नहीं जलाया बल्कि मौत को भी गले लगाया। 13 साल गुजर गए, लेकिन आज भी उन आंखों के सामने वो लहू ताजा है जो आंखों के सामने गिरा था। भुट्टो के बाद भुट्टो की बेटी कुर्बान हो गई और अब उनका बेटा भी उसी खतरनाक राह पर गामजन है। शायद मौत का डर भी भुट्टो के वारसों से खौफजदा नहीं। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को 13 साल मुकम्मल। पीपल्स पार्टी ने गड़ी खुदा बख्श में पिंडाल सजा लिया। बेनज़ीर की 13वीं बरसी आज मुल्क भर में मनाई जा रही है। पीपल्स पार्टी ने गड़ी खुदा बख्श में पिंडाल सजा लिया। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जयालों की आमद का सिलसिला भी जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज और दीगर पीपी रहनुमा खिताब करेंगे। आपको बताएं कि गड़ी खुदा बख्श में पिंडाल सजा लिया गया है। बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी आज मुल्क भर में मनाई जा रही है। जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि जयालों की आमद का सिलसिला भी जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज और दीगर पीपी रहनुमा खिताब करेंगे। अवाम के सामने जरदारी का चोर डाकू कहा जा रहा था, सरे महल के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था और खुद लंदन में जायदादें और माल छुपाया जा रहा था। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत को अपोजिशन को निकलने का रास्ता देना चाहिए। हमें मुज़ाकरात का दरवाजा खुला रखना चाहिए। फजल रहमान की पार्टी में जो टूट फूट हुई है, ये सिलसिला यहीं तक नहीं रुकेगा बल्कि ये नून लीग तक भी जाएगा। वफाकी वजीर टेक्नोलॉजी कहते हैं कि हुकूमत को अपोजिशन को निकलने का रास्ता देना चाहिए। हमें मुज़ाकरात का दरवाजा खुला रखना चाहिए। मौलाना फजल रहमान की पार्टी में जो टूट फूट हुई है, ये सिलसिला यहीं तक नहीं रुकेगा बल्कि ये नून लीग तक भी जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेशगोई करते हुए कहा है कि मुझसे लिखवा लें, अपोजिशन इस्तीफा देगी तो इनके फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएंगे। चकवाल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि जिन्होंने करोड़ों खर्च किए इंतखाबात लड़ने में, वो इनके कहने पर इस्तीफे क्यों देंगे। मौलाना फजल रहमान बार में खिलाड़ी हैं। बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने अरबों के पैसे बनाए और आमदन का पता नहीं है, उनका कोई जरिया माश नहीं है, इनके कहने पर कोई इस्तीफा नहीं देगा। पार्टी के लोगों को पता है कि ये अपनी करप्शन बचाने के लिए कर रहे हैं, जो अब इन्होंने देना है और इन्हीं अरकान से कुर्बानी मांग रहे हैं। इनके अरकान असम्बली कभी कुर्बानी नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि मुझसे लिखवा लें, ये इस्तीफे देंगे तो इनके फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएंगे। ये लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते और इनको हकारत से देखते हैं। मीरार पाकिस्तान पर पता चल गया कि लाहौरी बेवकूफ़ नहीं है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सेनेटर शारी रहमान ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान 2.5 साल बाद भी ट्रेनिंग पर है। वज़ीर आज़म की तकरीर पर रद्द अमल देते हुए शारी रहमान ने कहा कि इमरान खान हास बाफ्ता हो चुके हैं, उनके चेहरे पर हवाइयां वाज़े तौर पर उठ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान अपोजिशन इत्तेहाद के दबाव की वजह से बुखला गए हैं।
پی پی سینیٹرز نے مزید کہا کہ وزیراعظم عمران خان اپوزیشن پر الزامات دھرنے کے بجائے اپنی کارکردگی پر توجہ دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دوسروں کو چور چور کہہ کر عمران خان اپنی اور حکومت کی نااہلی نہیں چھپا سکتے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، بات کریں گے کووڈ 19 کے حوالے سے۔ لاپرواہی اور بے احتیاطی سے کرونا بے قابو، دوسری لہر میں اموات بڑھنے لگیں، 24 گھنٹوں میں مزید 58 مریضوں کا انتقال، اموات 9874 ہو گئیں، مزید 1853 افراد میں کرونا کی تشخیص، مریضوں کی تعداد 4,71,335 ہو گئی، 4,22,000 سے زائد مریض صحتیاب، 39,329 مریض زیر علاج۔ کرونا کا دوسرا سپیل زیادہ خطرناک، ملک بھر میں 24 گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید 58 اموات ہوئیں، جس کے بعد کرونا سے جاں بحق افراد کی تعداد 9,874 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے مزید 1,853 کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد مریضوں کی تعداد 4,71,335 تک جا پہنچی۔ این سی او سی کے اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران 33,270 کرونا ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک بھر میں کرونا ایکٹیو کیسز کی تعداد 39,329 ہے، جن میں سے 2,282 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ادھر دنیا بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 8 کروڑ ہو گئی، 17,64,000 ہلاکتیں، امریکہ میں 3,39,000، برازیل میں 1,90,000، بھارت میں 1,47,000، میکسیکو میں 1,22,000، روس میں 54,000 اور فرانس میں 62,000 اموات۔ دنیا میں کرونا کے 5,69,07,000 سے زائد مریض صحتیاب ہو چکے اور 2,20,44,000 سے زائد زیر علاج ہیں۔ امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے خوفناک ہے، جہاں 3,39,921 اموات ہو چکی ہیں اور 1,94,33,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ بھارت کرونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اموات کی تعداد 1,47,659 اور 1,01,88,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ برازیل میں کرونا سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 1,90,815 اور 74,65,000 سے زائد افراد متاثر ہیں۔ افسوسناک خبر شامل کریں گے، گلگت بلتستان میں پاک فوج کا ہیلی کاپٹر شہید سپاہی کے جثے خاکی کو منتقل کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گیا۔ پائلٹ میجر محمد حسین سمیت 4 جوان فرض پر قربان ہو گئے۔ ہیلی کاپٹر تکنیکی وجوہات کی بنا پر حادثے کا شکار ہوا اور مکمل تباہ ہو گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق گلگت بلتستان کے علاقے منی مرگ میں سپاہی عبدالقدیر کا جثے خاکی سی ایم ایچ سکردو منتقل کرنے والا ہیلی کاپٹر تکنیکی وجوہات کی بنا پر حادثے کا شکار ہوا اور مکمل تباہ ہو گیا، جس میں پائلٹ میجر محمد حسین، کو پائلٹ میجر ایاز، نائک انضمام عالم اور سپاہی محمد فاروق شہید ہو گئے۔ خبر شامل کریں گے قصور سے، جہاں پر دلاور حسین فاؤنڈیشن کی جانب سے ذیابطیس مینجمنٹ سینٹر کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ ذیابطیس کے شکار غریب اور نادار مریضوں کا مفت علاج کیا جائے گا۔ تقریب میں صدر اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب، مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی سعد وسیم اور ڈاکٹر عباس رضا نے شرکت کی۔ چیئرمین دلاور فاؤنڈیشن حسن شیخ کا کہنا تھا کہ ذیابطیس سے متعلق قصور کے دیہی علاقوں میں آگاہی بھی دی جائے گی۔ اس موقع پر اخوت فاؤنڈیشن کی جانب سے 10 لاکھ روپے کا عطیہ بھی کیا گیا۔ سابق وزیراعظم بے نظیر بھٹو کی برسی کے حوالے سے سندھ کے ضلع لاڑکانہ میں ہونے والے جلسے سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے درمیان اختلافات کی وجہ سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان کی لاڑکانہ جلسے میں عدم شرکت کی وجہ سندھ میں اپنی مرضی کے افسران کی تعیناتی نہ ہونا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے بھائی ضیاء الرحمان کی کراچی ضلع بستی میں بطور ڈسٹرکٹ کمشنر تعیناتی بھی فرمائش پر ہوئی تھی۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے جے یو آئی فے کی جانب سے سندھ میں تبادلوں اور تقرریوں کے خلاف دباؤ پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔
مولانا محمد خان شیرانی، حافظ حسین احمد سمیت جمعیت علماء اسلام سے نکل جانے والے چاروں سینئر رہنماؤں نے فضل الرحمان کے خلاف سم بدی سے شروع کرتے ہوئے 29 دسمبر کو اسلام آباد میں خم خیال رہنماؤں کا اجلاس بلا لیا۔ جے یو آئی سے نکالے جانے والے سینئر رہنماؤں مولانا محمد خان شیرانی، حافظ حسین احمد، مولانا گل نصیب اور مولانا شجاع ملک نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف صف بندی شروع کر دی ہے۔ 29 دسمبر کو اسلام آباد میں اہم اجلاس طلب کر لیا۔ چاروں رہنماؤں نے ملک بھر میں ہم خیال رہنماؤں سے رابطے تیز کر دیے اور مولانا فضل الرحمان کی پالیسیوں کے خلاف رہنما بلا لیے گئے۔ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں آئندہ کے لاہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے سربراہ اختر مینگل کا کہنا ہے کہ سینٹ انتخابات وقت سے پہلے کروانا حکومت کے بس کی بات نہیں ہے۔ سینٹ انتخابات کرانا وزیر اعظم نہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اختر مینگل کا کہنا تھا کہ فنکشنل لیگ کے جنرل سیکرٹری محمد علی دورانی کو حکومت نے میاں نواز شریف سے ملاقات کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ حکومتی مرضی ہوتی ہے کہ جب کوئی قید میں ہو تو ان کی مرضی ہوتی ہے کہ ملاقات کروائے یا نہیں۔ بی این پی مینگل کے سربراہ کا مزید کہنا تھا کہ پی ڈی ایم جس انداز میں فیصلے کر رہی ہے تو مطلب ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ مجھے حکومت کا مستقبل تاریک لگ رہا ہے۔ سینٹ انتخابات سے متعلق پی ڈی ایم قیادت مل کر کام کرے گی۔ تمام جماعتوں کے اراکین صوبائی قومی اسمبلی نے اپنے استعفے اپنی جماعتوں کے پاس جمع کروائے ہیں۔ لیگی رہنما احسن اقبال نے کہا ہے کہ 2018 میں نون لیگ کا ووٹ چوری کیا گیا اور نااہل شخص کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ پارٹی قیادت کے لیے استعفوں سے پہلے حلقے کے عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ 2018 میں ملک کا ہر مزدور اور شہری محنت کش سکون کی نیند سوتا تھا۔ پہ ڈاکہ کیوں ڈالا گیا ہے؟ 2018 میں پنجاب نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا تھا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت کو روک کے عثمان بزدار جیسا وزیر اعلیٰ پنجاب پہ کیوں مسلط کیا گیا ہے، جس نے پنجاب کی ترقی کا بیڑا گرک کر دیا ہے۔ 16 دسمبر ہمیں یاد دلاتا ہے اس دن کی جس دن بنگال کے ہمارے پاکستانی بھائیوں نے اپنا راستہ جدا کر لیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر اکثریت میں مشرقی پاکستان کے صوبے کے عوام تھے۔ کبھی تاریخ میں یہ مثال نہیں ملتی کہ کسی ملک سے اس کی اکثریت کی آبادی اس ملک سے نکل جائے کہ ہمیں یہاں کوئی مانتا نہیں ہے۔ ہم نے بنگال کے لوگوں کے ووٹ کو عزت نہیں دی تو بنگال کے لوگوں نے اپنا راستہ جدا کر لیا۔ وہ قائد اعظم کا پاکستان جسے قائد اعظم نے ہمارے لیے ایک مورچہ بنا کے چھوڑا تھا۔ افسوسناک خبر شامل کریں گے۔ بلوچستان کے علاقے پنجگور میں فٹ بال اسٹیڈیم کے قریب دھماکہ ہوا۔ پولیس کے مطابق دھماکے میں اب تک 2 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہوئے ہیں۔ واقعے کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق فٹ بال اسٹیڈیم میں اسکول کی ٹیموں کے مابین میچ کے بعد دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے نتیجے میں 2 گاڑیاں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں جبکہ متعدد کو نقصان پہنچا۔ افسوسناک خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ پولیس کے مطابق دھماکے میں اب تک 2 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہوئے ہیں۔ واقعے کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق فٹ بال اسٹیڈیم میں اسکولوں کی ٹیموں کے درمیان میچ کے بعد دھماکہ ہوا تھا۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ موسم کی بات کریں تو لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے کئی گھنٹے بند رہی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں شدید دھند چھائی رہے گی۔
ملک کے میدانی علاقوں میں دھند کی لہر برقرار ہے۔ حد نگاہ کم ہونے سے لاہور سیالکوٹ موٹر وے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی تھی، بعد ازاں آمد و رفت کھول دی گئی۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معطل ہونے سے پروازوں کو ملک کے دیگر ہوائی اڈوں کی جانب سے موڑ دیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں بھی دھند اور سردی کی شدت معمول کے مطابق رہے گی۔ محکمہ موسمیات نے لاہور، اسلام آباد اور بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت میں اور کشمیر میں بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اور اب خبریں کھیلوں کی دنیا سے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابین ٹیسٹ میچ کا دوسرا روز۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم کے تمام کھلاڑی 431 رنز پر آؤٹ ہو گئے۔ پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ آفریدی نے 4 اور یاسر شاہ نے 3 کھلاڑیوں کا شکار کیا۔ محمد عباس، نسیم شاہ اور فہیم اشرف نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ دوسرے روز کے اختتام پر 1 وکٹ کے نقصان پر پاکستان نے 30 رنز بنا لیے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابین دوسرے دن کی کھیل کے اختتام پر نیوزی لینڈ کی ساری ٹیم 431 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ آفریدی نے 4 اور یاسر شاہ نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ محمد عباس، نسیم شاہ اور فہیم اشرف نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ دوسرے روز کے اختتام پر 1 وکٹ کے نقصان پر پاکستان نے 30 رنز بنا لیے۔ ٹریننگ کے دوران ہاتھ پر گیند لگنے کے باعث زخمی ہونے والے بائیں ہاتھ کے بلے باز امام الحق نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ سے باہر ہو گئے۔ نیوزی لینڈ میں موجود ٹیم مینجمنٹ نے امام الحق کو وطن واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امام الحق کل شام 6:30 بجے آکلینڈ سے لاہور روانہ ہو جائیں گے۔ ٹریننگ کے دوران امام الحق کے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر گیند لگی تھی۔ دوسری جانب بابر اعظم کا ریہیب پروگرام نیوزی لینڈ میں جاری ہے۔ میڈیکل پینل کے مطابق بابر اعظم کی انجری میں بہتری آ رہی ہے۔ بابر اعظم نے ہارڈ بال سے ناکنگ کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ بابر اعظم کو ٹریننگ کے دوران دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر گیند لگی تھی۔ اور اب خبریں بین الاقوامی منظرنامے سے۔